अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर ज़ीशान साहब। ही इज़ कमिंग फ्रॉम USA ऑल द वे और पीड साइकेट्रिस्ट हैं और बच्चों के रवैयों के मतलब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि जो आपके जहन में सवालात हैं अपने बच्चों के मतलब कि आपके बच्चे कैसे आपके लिए प्रोडक्टिव बने, कैसे अच्छे बच्चे बने, और वो सारे सवालात हम इनसे पूछेंगे और वो सवालात आप उनके जवाबात सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, गुजारिश ये है कि किसी भी इंसान के लिए अच्छा होना ये काफ़ी नहीं है कि उसको कितनी अच्छी बातों का पता है, बल्कि ये है कि कितनी अच्छी बातों पे वो अमल करता है। हमारी ख्वाहिश होगी कि जो सवालात हम डॉक्टर साहब से करें, जो जवाबात आप तक पहुँचें, आप कोशिश कीजिएगा ख़ुद भी और अपने बच्चों के ऊपर भी उनको अमल पैरा कीजिएगा ताकि आपके बच्चे आपके लिए मुफीद सरमाया साबित हों। जी डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बच्चों के दिमाग और नफ्सियात में स्पेशलाइजेशन की है और अभी रटगर्स यूनिवर्सिटी US में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैं पेरेंटिंग पे काफ़ी काम करता हूँ। मेरा ताल्लुक जंग से है और जब मैं हाई स्कूल में कॉलेज में था तो मैंने देखा कि हमारे पेरेंट्स जो हमारे इलाके के थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा ये ख्याल था कि शायद वो स्ट्रगल इस वजह से कर रहे हैं कि वो गरीब हैं, उनमें एजुकेशन नहीं है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए कि कैसे हमारे वालिदैन जो पाकिस्तान में हैं उनका अपने बच्चों से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, मैं US गया ताकि मैं उन चीज़ों को जो वहाँ पे हो रही हैं उनको सीखूं। लेकिन मुझे बड़ा हैरानी हुई कि एक दफ़ा मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था तो मेरे पास एक पेशेंट था जिनकी मदर जो हैं वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और फादर जो हैं वो एक और यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थे। तो मैं उनको बता रहा था कि अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, उनको के साथ खेलना चाहिए। तो वहाँ से मुझे लगा कि पेरेंटिंग जो है वो पैसों की बात नहीं है, वो एजुकेशन की बात नहीं है, ये एक सीखना है। तो मैं पिछले 10 साल से अमेरिका में हूँ, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है और अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पाकिस्तान में आऊँ, अपने लोगों से मिलूँ और उसी के वसातत से इस दफ़ा मैं पाकिस्तान आया हूँ और मैं फैसलाबाद में ये पेरेंटिंग के हवाले से, स्क्रीन एडिक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। माँ बाप आज मैं इन्फेंट साइकाइट्रिस्ट भी हूँ, सो चाइल्ड साइकाइट्री के अलावा मैंने 2 साल इन्फेंट साइकाइट्री और 2 साल टॉडलर साइकाइट्री, मतलब जो 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी मैंने फेलोशिप की। और एक चीज़ मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ जब मैं इस ट्रेनिंग कर रहा था कि हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें हम बच्चों को, माओं को कहते हैं कि ना लोरियाँ सुनाएं, कि अभी बच्चा अभी माँ के पेट में, हम कहते हैं लोरियाँ सुनाएं। और रिसर्च ये शो करी जब वो बच्चा पैदा होता है तो वही लोरी सुनता है तो बच्चा जो है वो काम हो जाता है, सूद हो जाता है, क्योंकि बच्चे की जो दिमाग की डेवलपमेंट है वो माँ के पेट के अंदर शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें अपने वालिदैन को ये समझाना कि जब प्रेगनेंसी हो तो उसमें कैसे आप, जिस तरह हमारे रिलीजियसली आप पॉइंट ले लें, उनको आप, काफ़ी लोग कहते हैं जी बावुज़ू रहें, आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप नमाज़ पढ़ें, आप अच्छे तरीके से बच्चों के साथ ऐसे ही बात करें जैसे बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, तो और फिर बच्चा इन आवाज़ों से मानूस हो जाता है, उन रिदम से मानूस हो जाता है। अगर खुदा न खासा उस वक्त माँ पे बहुत स्ट्रेस में है, माँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, ससुराल वाले सास काफ़ी वो असर कर रही है, तो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ भी उसी तरह हो रही है। तो एक चीज़ जो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो सास साहिबा हैं, हमारे जो घर के हैं, हमारे जो वालिद हैं, कि प्रेगनेंसी के दौरान ख्याल रखें, आराम से बात करें, ख़ुद वालिद भी वालदा भी एक स्पेशल टाइम रखें जिसमें आप बच्चे से ऐसे ही बात करें जैसे बच्चा पैदा हो गया। अच्छा, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो उसका बिहेवियर होता है, जब बच्चा रो रहा होता है, ठीक है, जब बच्चा कुछ रीज़न्स होती हैं हमारे यहाँ, तो अभी एक न्यू रिसर्च में उन्होंने बताया जी देयर आर सम क्लूज़ होते हैं, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लूज़ होते हैं कि जी बच्चा आपको एंजॉय कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात कर रहे हो, बच्चा खुश हो रहा है, इसका मतलब बच्चा एंजॉय कर रहा है। अगर बात कर रहे हो, बच्चा हाथ बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा और कुछ करना चाह रहा है। और अगर आप आगे जाना चाह रहे हो और बच्चा जो है वो ऐसे हाथ पीछे करता है, तो बच्चा ये कहता है यार इतना प्यार की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये क्लूज़ होते हैं कि जो बच्चा अपने बिहेवियर से आपको दे रहा होता है। तो इसके बारे में आगाही हासिल करना और बच्चे को देखना कि यार अगर बच्चा सो रहा है और अब खाला आ गई है तो बच्चे को उठा के उसको चूमना चाटना, ये बच्चे के उसकी जो एक उसको रिस्पेक्ट करना उसका। और इसी तरह अगर वो किसी खिलौने में उसको ज़्यादा पसंद है तो उसी तरह की एक्टिविटीज़ उसके लिए करना, रादर देन कि नहीं जी इसको इस तरह की चीज़ें खेलनी चाहिए। तो बच्चे को समझना, बच्चों के साथ बच्चा बन के गुजारना, उनके साथ स्पेशल टाइम गुजारना, और रात के वक्त स्पेसिफिकली ख़ासतौर पर जो यंग बच्चे हैं, माँ को, बाप को, किसी को बच्चों के साथ टाइम गुजारना, उनको मसाज करना, उनकी कमर पे, उनके सर पे, उनके पाँव पे, उनको कहानियाँ सुनाना जो हमारे बड़े करते थे और हमें अभी भी याद है कितना अच्छा एक बॉन्ड होता था, जो आजकल क्योंकि पेरेंट्स इतने मसरूफ़ हैं वो ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वो जो टाइम रात का है वो उनके साथ गुजारें, उनको साथ, क्योंकि जो टच का जो एक इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। उनको मसाज करें, उनके साथ स्टोरी सुनाएं, उनको सुनें, उनको समझने की कोशिश करें। बच्चों के लिए वालिदैन रोल मॉडल होते हैं।
عام طور پہ خاص طور پہ ہمارا جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چچا نے کچھ ایسا کہہ دیا تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کو بھی کہتے ہیں جی ان کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ان کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ جب ایک چیز اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کمپیشنیٹ بنے، ہمارا بچہ جو ہے نا امپیتھک بنے، ہمارا بچہ دوسروں کی بات سنے، دوسروں کی بات سمجھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہ کرے۔ اور وہ خود کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بھائی نے آپ کے کچھ زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے دوری ہے، تو اب میسج کیا جا رہا ہے بچے کو کہ اگر کوئی بھی میرے ساتھ زیادتی کرے گا میں نے اس سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے، میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ سکرینز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، کوئی بچہ کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر دیتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی مارتا پیٹتا ہے، تو اگر ہم یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں گے نہیں کہ غلطی، جس طرح میں نے پہلے بتائی غلطی ہو جاتی ہے، بھائی سے بہن سے غلطی ہو گئی، معافی کرنے کا جو ایک کانسیپٹ ہے، اس سے بچہ سیکھتا ہے کہ اچھا اسکول میں بھی کسی نے اگر میرے سے غلط کر دیا، میرے کسی دوست نے کر دیا، تو اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو میں اپنی انا میں اپنی ضد میں اس کو نہ لے کے بیٹھ جاؤں کہ جی اس کو ایسے نہیں ایسے بات کرنی چاہیے تھی۔ آئی ہیو ٹو موو آن، آئی نیڈ ٹو فارگیو، تاکہ ایز اے پیرنٹ آئی کین بی اے رول ماڈل کہ جب میرے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہو یا کوئی اس طرح غلط کام کرے اور اگر دوسرے کو احساس ہو جائے تو بچے کو معافی والا، کیونکہ دیکھیں ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کمپیشنیٹ بنے، امپیتھک بنے، لیکن وہ کیسے بنے گا جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو کے ان سے جو ہے نا وہ اپنی انا اور ضد میں دور ہو جائے۔ اکثر اوقات ایک اور چیز کامن ہوتی ہے کہ اگر بچوں کو مار پیٹ ہوتی ہے تو اس سے دماغ پہ کتنا نیگیٹو اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں مار پیٹ چاہے ایک چپیٹ ہو زیادہ ہو بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف مار پیٹ ہو، چاہے وہ ایک ہو تھوڑا سا مارنا ہو، چاہے وہ صرف مارنا نہ ہو، صرف نیگیٹیوٹی، اگر وہ کانسٹنٹلی ہو رہی ہے تو اس کے ڈیمیجز بہت ہیں۔ ریسرچ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ریسرچ یہ شو کر رہی ہے کہ ایز لانگ ایز آپ ریپیئر کر رہے ہیں، ایز لانگ ایز کہ آپ نے اس کو مارا، اس نے غلطی کی، آپ کو لگا کہ یار مارنا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ نے اس کو مار دیا، آپ شام میں جا کے اس کو کہتے ہیں یار میرے سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب بتاؤ نیکسٹ ٹائم میں ایسا کیا کروں۔ ایز لانگ ایز وہ ریپیئر والا فنامنا ہو رہا ہے، ان چیزوں کے چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ہے ان کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس اتنے ہی ہو۔ جی میرا یہ ماننا ہے کہ آئیڈیل پیرنٹنگ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پیرنٹنگ میں ایک نارمل چیز ہے وہ غلطی کرنا ہے۔ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ نارمل پیرنٹنگ میں 70% آف دا ٹائم آپ مسٹیک کرتے ہیں۔ تو جب بھی پیرنٹ سے مسٹیک ہوتی ہے ایز لانگ ایز وہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ریپیئر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے بچے کو مار پیٹ ہو گئی، آپ شام میں جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ یار آپ نے یہ بات کی تھی، یہ غلط تھی، مجھے غصہ آ گیا، مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، صرف آپ کو بتانا چاہیے تھا، تو میں اگلی دفعہ بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جب تک یہ مطلب غلطی اور اس کی معافی اور اس کا ریپیئر کا عمل ہو رہا ہے تو چیزیں بچوں کے ان چیزوں کا برا اثر نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے جی اچھا پیرنٹ کیا ہونا چاہیے، اچھا پیرنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بچے کو بچے کی مناسبت کے ساتھ رکھے۔ مثال کے طور پر کچھ بچے ہوتے ہیں جو سختی سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جب آپ ان سے سختی سے بات کرتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ والدین سے زیادہ اپنے بچوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اگر آپ کا ایک بچہ تھوڑی سختی سے سمجھتا ہے اس کو سختی سے سمجھائیں، اور ایک اگر پیار سے سمجھتا ہے اس کو پیار سے سمجھائیں، کمپیریزن نہ کریں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں میں یہ بات اور زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ بچے جو ہیں ان کا دماغ گرو کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ پیار سے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو بانڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ٹین ایجرز ہیں، ہائی اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، تو وہاں پہ ان کو سننا، ان کو سمجھنا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے جی بچہ کچھ مسئلہ لے کے آتے ہیں، ہم فوراً اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ میں آج ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کو پہلے سمجھیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان سے کنیکٹ کریں، اور پھر ان کو جو ہے کچھ سجیشن کریں۔ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک کامن کنسرن جو پیرنٹس کا اور بچوں کو آ رہا ہے وہ جنریشن گیپ کا ہے۔ اور جنریشن گیپ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے والدین نے جب ہمیں پالا پوسا تو اس وقت جو ہمارے والدین نے جو گیمز کھیلی، کرکٹ کھیلی، بیڈمنٹن کھیلی، بنٹے، لٹو، جو بھی چیزیں تھیں وہ کھیلیں، وہی ہم نے بھی کھیلی ہیں۔ تو پیرنٹس کو اندازہ تھا کہ بچوں کے ساتھ ایک کنیکشن تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا چیز کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جنریشن وہ پلی بڑی تو وہ کرکٹ پہ ہے، وہ لٹو پہ ہے، وہ بنٹوں پہ ہے، وہ گلی محلوں میں ہے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکرینز میں ہیں۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ہماری سوچ وہی وہ گیند بیٹ والی اور وہی چیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہم ان کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ USA میں، امریکہ میں، باقی جگہوں پہ آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں، بہت زیادہ ہیں بچوں کے لیے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، لیکن وہاں پہ آف لائن ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ اسکول پہ لے لیں، مطلب اسکول میں پلے گراؤنڈ ہیں، ان میں ایکٹیویٹیز ہیں، کالجز میں لائبریری ہیں، کمیونٹی سینٹر ہیں کہ جہاں پہ بچے ریگولرلی ایک شیڈول ہوتا ہے کہ بچوں نے اتنا ٹائم یہاں پہ گزارنا ہے، اتنا ٹائم اسپورٹس میں گزارنا ہے۔ اسکرینز بری نہیں ہے، یہ آج کل کے دور کی ڈیمانڈ ہے، لیکن مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے اب ان کو جو سودنگ ہے، ان کو جو سکسیس ہے، ان کو جو ہیپینس ہے وہ صرف اسکرین سے آ رہی ہے۔
تو اسکرینز، انٹرنیٹ، ویڈیو گیم ایڈکٹیو یا ٹاکسک جب ہوتی ہیں کہ جب ان کو جو ان کا پلیئر، جو ان کے دوست ہیں وہ سارے ورچوئل ہوتے ہیں اور ریئل لائف میں چیزیں نہیں ہوتی. تو ہمارے پیرنٹس کو ایز اے پیرنٹ پاکستان میں کریٹیو ہونا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو انٹرسٹ ڈھونڈنے ہیں کہ ان کو کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے اور ان ایکٹیویٹیز کو ان کی زندگی میں لانا ہے تاکہ وہ اسکرینس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آف لائن ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں جس میں ان کو شوق ہو. ایک بہت کامن کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے یا کوانٹٹی ٹائم ہونا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے، کوانٹٹی ہے، کوانٹٹی دیں، ٹائم گزاریں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا آپ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں اتنا زیادہ آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. بچے پہلے کھلونے توڑے ہوتے تھے، اب وہ آپ کو مارتے پیٹتے ہیں. اب وہ آپ کے کسی نے بال پکڑا ہوتا ہے، کسی نے یہ پکڑا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں. تو پیرنٹنگ میں جتنا آپ ٹائم گزارتے ہیں، جتنا آپ فرسٹریٹنگ ہوتے ہیں، اتنا بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، بچے جو ہے مسٹیکس کرتے ہیں، بچے غلط کام کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں، ان کو تھریٹ کرنا شروع کریں، ان کو مار پیٹ شروع کریں، ان کو پنشمنٹ شروع کریں، تو جو تعلق جس نے بچوں کو یہ صحیح غلط کی تمیز دینی تھی وہ تو والدین ہیں، تو وہ تعلق خراب ہو جاتا ہے. تو جب آپ کوانٹٹی ٹائم، جب بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اس میں اگر بچے کو غلط کام بھی کر رہے ہیں تو ان سے دوری اختیار نہ کریں. ان سے یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو میں جتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہوں یہ تو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں ان کو اسپوائل کر رہا ہوں. تو اپنے ٹائم کو ان کی جو بیہیویئر ہے اس سے ایفیلیٹ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے بس آپ نے اس میں گزارنا ہے. اس میں چاہے بچے رو رہے ہیں، اس میں چاہے بچے کھیل رہے ہیں، کسی دن وہ روئیں گے، کسی دن وہ چیخیں گے، کسی دن وہ چلائیں گے، کسی دن وہ چیزیں توڑیں گے، لیکن آپ نے اپنے ٹائم کو جو ہے اس وجہ سے کہ یار میں کوالٹی نہیں دے پا رہا، اس کو لینا نہیں ہے. تو کوالٹی وقت کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے. جی اکثر اوقات اب جب میں پاکستان آتا ہوں تو میرے سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے بچوں کو نا اپنی اسٹوری سنائیں. آپ کی ایک کافی سکسیزفل اسٹوری ہے. میرے والد صاحب کا ہوٹل ہے جنگ میں، تو میں نے 12 سال اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کیا. بڑا تھا، خواہش یہ تھی کہ یار میں ہوٹل پہ جاؤں گا، کام کروں گا، لیکن نمبر اچھے آ گئے، کالج چلے گئے، پھر ہارورڈ یونیورسٹی چلے گئے. تو اکثر جب بھی آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بچوں کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جن کو اسٹوری سنائیں کہ کیسے کرنی. اس میں پیرنٹس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسپائر کریں. ٹھیک ہے، اچھا اب میں اسٹوری سنا رہا ہوں، بچہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے تم ہوٹل پہ کام کیے، وہ ہمارے سے کیا ریلیونٹ ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ 2 میل سائیکل چلا کے آپ گئے ہو، ہمارے سے تو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہماری خواہش ایز اے پیرنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو انسپائر کریں، لیکن ہم جتنا ان کو بتا رہے ہیں یہ تو کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ میں سائیکائٹری کا ہوں اور مجھے کوئی جو ہے نا وہ کارڈیالوجی کی وہ چیزیں سنانی شروع کر دیں، میرا تو اس سے کنیکٹ ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو میں آپ کو یہ کہ اگر آپ نے بچے کو انسپائر کرنا ہے، جو انسپریشن آتی ہے، جو وہ موٹیویشن آتی ہے، وہ کنٹرول سے، وہ پنشمنٹ سے، وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی اون اسٹرگل سے نہیں آتی. وہ اس وقت آتی ہے کہ جب آپ بچے کو آٹونومی دیتے ہیں، جب آپ بچے کو امپاورمنٹ دیتے ہیں، جب آپ بچے کو بچہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو آپ کے ساتھ جو مشکل حالات ہوئے آپ ان کو لے کے اور بچے کو شیم اور گلٹ کریں.